अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साइंटिया मैटर्स और मैं साद महमूद। नाजरीन, अपने वीलॉग नंबर 5 में मैंने इस कानून के सेक्शन 2N123 पर गुफ्तगू की थी और इस हिस्से के कानून के इस हिस्से के कुछ मंतकी नताइज आपके सामने रखे थे। और वो मैंने इसलिए रखे थे ताकि हम पूरी प्रिसिजन के साथ जान सकें कि ये कानून कह क्या रहा है। एक दफ़ा में मालूम हो गया कि ये कानून क्या कह रहा है, फिर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उन 4 क्लेम्स को टेस्ट किया और ये हमें मालूम हुआ कि ये चारों के चारों क्लेम्स जो ये कानून कर रहा है, ये कानून का हिस्सा कर रहा है, वो क्लेम्स गलत हैं। इसके अलावा मैंने गुफ्तगू की इस हवाले से कि क्या इस्लामी मुआशरे में एक मर्द को इजाज़त है कि वो औरत का सिनफ़ी इजहार इख्तियार कर ले, या एक औरत को इजाज़त है कि वो मर्द का सिनफ़ी इजहार जो है वो इख्तियार कर ले। तो हमने देखा था इसका जवाब है नहीं। इसके अलावा 2 और अहम नुकात पे जो है मैंने गुफ्तगू की। पहले नुक्ते का ताल्लुक़ इस इस्तिलाह से ख्वाजा सरा। असर हाज़िर में जब ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो इससे मुराद एक कम्युनिटी है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग पाए जाते हैं। मैंने इस पर भी गुफ्तगू की। इसके अलावा एक जो ये गलतफ़हमी पाई जाती है इस कानून के नाक़िदीन में भी और अवाम में भी कि जो तमाम के तमाम ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो जेंडर डिस्फोरिक होते हैं। हमने देखा कि ऐसी बात नहीं है, ये गलतफ़हमी है। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं चंद बहुत अहम नुकात पे गुफ्तगू करूँगा। पहले नुक्ते का ताल्लुक़ ये है कि जब ये देखा जाएगा, और शरीयत कोर्ट में हम असल में यही देख रहे हैं कि क्या ये कानून कुरान और हदीस से मुताबिकत रखता है। जब सवाल हमारे आगे ये हो तो क्या हम सेक्युलर सोर्सेज से इस सवाल को हल करेंगे या हम कुरान और हदीस को सामने रख के इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने इस पर गुफ्तगू की है और मैं ये भी बताता चलूँ कि मुझे इस पर गुफ्तगू इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अदालत में बहुत दफ़ा रिस्पोंडेंट्स ने जो है वो कुछ सेक्युलर एक्सपर्ट्स का जिक्र किया। मिसाल के तौर पर फरजाना बारी साहिबा का। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह हमारे पास साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं इसी तरह हमारे पास जेंडर के भी एक्सपर्ट्स होते हैं और जेंडर के एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए और इस डिबेट में उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जब मैंने ये सुना तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स में, और मैंने ये साबित किया है कि फरजाना बारी को गुफ्तगू के अंदर लाना, उनकी राय को सुनना और उनकी राय को जो है एक वेट देना, ये टेक्निकली एक फैलेसी होगी और इसका नाम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी है। इसके अलावा जो आखिरी नुक्ता इस वीलॉग में मैं डिस्कस करूँगा वो शेख अल-तंतावी और खुमैनी साहब के जो फतवे हैं उनके हवाले से है। रिस्पोंडेंट्स ने उनके फतवों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ना सिर्फ अदालत में बल्कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी। मैंने उनके फतवों पर गुफ्तगू की है और मैंने ना सिर्फ मंतकी तर्ज से इस पर गुफ्तगू की है बल्कि मैंने उनकी जो वो कहना चाह रहे हैं उस बात को फ़र्ज़ करके भी इस नुक्ते पे गुफ्तगू की है। मैंने ये साबित किया है कि दोनों नुक्ता है नज़र से उनका जो ये आर्ग्यूमेंट है बहुत वीक है। आइए नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि जब हमारे सामने सवाल ये हो कि क्या ये कानून कुरान और हदीस से मुताबिकत रखता है या नहीं, तो क्या इस सवाल का जवाब हम सेक्युलर सोर्सेज से इस्तेफ़ादा करके लेंगे या हमें इस सवाल का जवाब जो है कुरान और हदीस से इस्तेफ़ादा करके लेना चाहिए। अगला जो मसला है इस एक्ट में, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी को समझना होगा। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी एक फैलेसी है। फैलेसी बुनियादी तौर पे एक गलती को कहते हैं जो अगर ध्यान ना रखा जाए तो आपके दलाइल में आ सकती है, आप कर सकते हैं वो गलती। 2 तरह की फैलेसीज होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का ताल्लुक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म से होता है, गलती जो है उसकी जो टाइप है वो लॉजिकल होती है। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी में गलती जो है वो उन बुनियादों में भी हो सकती है जिनकी बिना पे आप किसी नतीजे को साबित करना चाह रहे हैं, जिनको हम बेसिकली प्रीमिसेस कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी कब जो है वो इंसान कर बैठता है। देखिए, हर फन मौला तो कोई नहीं हो सकता। हम जब बहस मुबाहिसा करते हैं बाज़ दफ़ा हम ऐसी फील्ड के बारे में बात करेंगे जिस फील्ड में हम माहिर नहीं हैं, हमारे पास महारत नहीं है, तो हमें अपने नतीजे को साबित करने के लिए माहिरीन की राय पेश करनी होगी। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं मज़हब और साइंस की तारीख़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो अब मैं तो फिज़िसिस्ट हूँ,
میں مورخ نہیں ہوں، تو اسی لیے مجھے مذہب اور سائنس کے جو مورخین ہیں ان کی رائے کا ذکر کرنا ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا نتیجہ مانا جائے اور لوگ اسے قبول کریں اور لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہو، اس کی وقت ہو، تو پھر مجھے جو ہے ایکسپرٹس کی رائے کو پیش کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی معیار ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس ایکسپرٹ کی رائے ہم قبول کریں گے۔ ایکسپرٹ ہوتا کون ہے، بنتا کیسے ہے، یہ ان تمام باتوں کا تعلق اس معیار سے ہے۔ اب فرض کیجئے کوئی بندہ کسی ماہر کی رائے نقل کرتا ہے اور اس رائے میں جو اس نقل کی ہے یا اس ماہر کے بارے میں ان 5 میں سے کوئی ایک چیز اس میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جس ماہر کی رائے اسے نقل کی ہے، فرض کیجئے وہ ماہر ہے ہی نہیں سرے سے کسی بھی فیلڈ میں، تو اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر بات مذہب اور سائنس کی تاریخی تعلق کی ہو رہی ہے اور میں جو ہے کسی آپ یہ کہہ لیجئے کسی بایولوجسٹ کی رائے کو نقل کرتا ہوں اور میں جو ہے کسی مذہب اور سائنس کے مورخ کی رائے کو نقل نہیں کرتا، تو اس صورت میں آپ کو میری بات نہیں ماننی چاہیے، میرا نتیجہ آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ جس بندے کو میں ایز این اتھارٹی پیش کر رہا ہوں معاف کیجیے گا، وہ اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ میں کسی ایسے ماہر کی رائے نقل کر رہا ہوں جس کا کوئی جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کوئی اپنا اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہے، جس کی بنیاد پہ وہ مجھے ایک نقطہ نظر کے بارے میں رائے دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا اپنا جو ہے اس میں فائدہ ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام دے، اس صورت میں بھی اس کی رائے میں کی اہمیت نہیں ہوگی کہ وہ ماہر بھی ہے اس فیلڈ کا، لیکن اب ہمیں چونکہ معلوم ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مس ریپرزینٹ کر سکتا ہے، تو اس لیے اب اس کی رائے کو ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے میں کسی ایسے ایشو پر کسی ماہر کی رائے نقل کر رہا ہوں جس ایشو پہ ماہرین کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، تو اس صورت میں بھی بات یہی ہوگی کہ میری رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ماہرین میں آپس میں ہی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض دفعہ ایک ماہر ایک رائے پیش کرتا ہے اور وہ اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے، باقی جو اس کے ساتھی ماہرین ہیں وہ اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس صورت میں بھی اگر میں اس ماہر کی ذاتی رائے پیش کرتا ہوں تو مجھے بتانا ہوگا کہ اس ماہر کی ذاتی رائے ہے۔ اگر میں نہیں بتاتا اور میں یہ جو ہے وہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ باقی ماہرین کی رائے ہے جبکہ حقیقت میں وہ اس خاص ماہر کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، تو اس صورت میں آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کمٹ کروں گا۔ اس صورت میں میری دلیل میں غلطی موجود ہوگی۔ آئیے اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اس آرگیومنٹ کو جس کو میں نے لاجیکل فارم میں ارینج کیا ہوا ہے، بیسکلی میں نے کہا یہ کہ یہ ایک پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے میں نے کہا دا پرابلم آف سیکولر ڈیفینیشن سورسز اینڈ اتھارٹیز۔ یہ آرگیومنٹ اس کی پہلی پریمس یہ کہہ رہی ہے اینی کلوز دیٹ پریفرز اے سیکولر ڈیفینیشن اینڈ انجسٹیفائبلی اگنورز the Islamic injunctions must be omitted from the act for being irrelevant, that is guilty of argument from authority and hence biased. The Act contained premise 2. The Act contains clauses that prefer secular definitions of GI what determines gender and its diversity and unjustifiably ignore the Islamic injunctions. Therefore, the clauses must be omitted from the Act for being irrelevant, that is guilty of argument from authority and hence biased. اب باری باری میں اس کی جو پریمیسز ہیں ان کو ڈیفینڈ کروں گا۔ اب کیا پہلی پریمس کا ڈیفینس obvious ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر اتھارٹی قرآن و حدیث ہے، اسی لیے اگر کوئی بندہ کسی ایسے کوئی قانون سازی کرنے جا رہا ہے اور اس قانون
کی بنیاد جو ہے وہ سیکولر سورسز پہ ہے اور اس نے قرآن و حدیث کو اگنور کیا ہے، تو اس صورت میں ان سیکولر سورسز کی حیثیت ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک وہ اتھارٹی نہیں ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث کسی معاملے پہ بات کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کو سائڈ پہ رکھ کے سیکولر سورسز کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے، تو ہمارے نزدیک ان سیکولر سورسز کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ موو ہی آرگومنٹ فرام اتھارٹی کی جو ہے وہ شکار ہے. جو دوسری پریمس ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس ایکٹ میں ایسی چیزیں ہیں جن کی شروعات ہی سیکولر ڈیفینیشن سے کی گئی ہے، ان کی بنیاد سیکولر ڈیفینیشن پہ رکھی گئی ہے، جیسے جینڈر آئیڈینٹی ہے، جینڈر ڈٹرمن کیسے کرنا ہے، جینڈر ہوتے کتنے ہیں، اور اس سارے معاملے میں قرآن کو بالائے طاق رکھا گیا ہے. اسی لیے وہ جو کلوزز ہیں جن میں کیا گیا ہے ان میں اتھارٹی کچھ اور سورسز کو بنایا گیا قرآن و حدیث کے علاوہ، اور وہ سورسز ہمارے لیے اتھارٹی نہیں ہیں. اسی لیے یہ ایکٹ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہے. اب اس کو تھوڑی سی وضاحت سے پیش کرنے کے لیے ہم اسے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے اگر یہ ایک شادی کے بارے میں بات کرتا، اب شادی کی تعریف کیا ہوگی؟ فرض کیجئے کہ شادی کی تعریف کے لیے جس نے یہ ایکٹ لکھا ہے وہ کیمبرج ڈکشنری کی طرف جاتا اور وہاں سے شادی کی تعریف نقل کر لیتا کہ شادی دو لوگ جب قانونی حیثیت سے رہتے ہیں ایک ساتھ تو وہ شادی ہوتی ہے. اب یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہومو سیکشول کپل بھی شامل ہے. اب اس صورت میں ہمارے لیے کلیئرلی جب قرآن و حدیث بیان کرتا ہے کہ شادی کسے کہتے ہیں، تو اب ہمارے لیے اب اگر مسلمانوں کے لیے قانون سازی ہوگی تو اس کی بنیاد سیکولر سورسز پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی تعلیمات سامنے واضح موجود ہیں اور اس کیس میں سیکولر سورسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. اگر فرض کیجئے میں UN میں جاؤں اور وہاں پر وہ ہیومن رائٹس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور میں کہوں میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ شادی یہ کیا ہوتی ہے اور قرآن میں کس طرح کیا ڈیفینیشن ہے اس کی، تو وہ شاید مجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نزدیک قرآن اتھارٹی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اگر میں قرآن کی ڈیفینیشن وہاں لے جاتا ہوں اور ان کو قائل کیے بغیر میں جو ہے وہ ان کے ہی ملک میں جا کر جو ہے باہر یورپ میں کسی ملک میں جا کر میں جو ہے وہ قانون سازی کروا دیتا ہوں اور وہاں پر جو ڈیفینیشنز کا استعمال کرتا ہوں وہ ڈائریکٹلی قرآن سے لیتا ہوں اور ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو اگنور کرتا ہوں، تو وہ کلیئرلی وہ یہ کہیں گے کہ یہ موو آرگومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب عدالت میں ہم گفتگو کر رہے تھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں جینڈر سٹڈیز میں سے جینڈر ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے، ان سے بات کروانی چاہیے، اور پھر فرزانہ باری صاحبہ کا بھی نام آیا اور میں ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان کی اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. اور تو میں نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں ان کا ذکر کیا ہے اور میں نے یہی بات پیش کی ہے کہ فرزانہ باری صاحبہ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ جینڈر سٹڈیز کے حوالے سے ہیں، اور ہم یہاں پر یہ بحث نہیں کر رہے کہ جینڈر ہوتا کیا ہے جینڈر سٹڈیز کے مطابق. بحث یہاں پر یہ ہونی چاہیے کہ جینڈر کیا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق. تو فرزانہ باری کی اوپینین کوٹ کرنا یا ان جیسے سیکولرسٹ کی اوپینین کوٹ کرنا یا ہیومن رائٹس کو بیچ میں لے کر آنا، یہ تمام آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہیں. تمام جو ٹیکٹکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام ان تمام ٹیکٹکس میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہیں. ان میں ایک فیلسی موجود ہے کیونکہ بات یہاں قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے. یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ جینڈر سیکولر سورسز کے مطابق کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی. شرعی عدالت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیا یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے یا یہ نہیں ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے یا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے،
ہمیں یہ جو ہے وہ سیکولر سورسز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے کانٹینٹ پر بات ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو ہے وہ رسپونڈنٹس کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، خصوصاً نایاب علی کی طرف سے، نہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ میں بلکہ اپنی پریس کانفرنسز میں، اور وہ کچھ فتوے ہیں ان دو حضرات کے، آیت اللہ خمینی صاحب کے اور شیخ الطنطاوی صاحب کے۔ شیخ الطنطاوی صاحب جو ہے وہ جامع ازہر کے ایک بہت بڑے مفتی رہ چکے ہیں، مصر کے مفتی اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کا ایک فتویٰ ہے جو کہ اکثر جو لوگ ایس آر ایس کے حق میں بات کرتے ہیں مسلمانوں میں سے، وہ ان کے فتوے کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو جو رسپونڈنٹس ہیں خصوصاً نایاب علی، وہ ان فتووں کا بہت ذکر کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان فتووں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آخر ان سے ثابت کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتوے ایک شرط پہ ایس آر ایس کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ کوئی کریڈیبل میڈیکل ڈاکٹر یہ کہے کہ ہاں اس بندے کو ایس آر ایس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات تو سرے سے ہی ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ اور رسپونڈنٹس کے خلاف جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بنانا ہی نہیں چاہیے، میڈیکل بورڈ سے تو سبجیکٹ کی پرائیویسی پر حملہ ہوگا۔ تو یہ فتوے یہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ فتویٰ اس کے خلاف ہے، ٹھیک۔ اور یہاں پر جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، اگر ہم طنطاوی صاحب کے فتوے کی بات کریں تو وہاں سیلف پرسیپشن کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، وہاں کریڈیبل ڈاکٹر اور ایون یہ خمینی صاحب کے بھی وہاں پر کریڈیبل ڈاکٹرز بتائیں گے کہ ہاں اس بندے کو ایس آر ایس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ان دونوں حضرات کے فتووں کو پیش کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو چال ہے یہ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہے۔ وہ کیسے کہ اگر ایک فیلڈ ہے، اس کے بہت سارے ماہرین ہیں، اور میجورٹی زیادہ تر ماہرین، اچھی خاصی بڑی تعداد، لٹرلی 95 to 98%، اگر وہ اس کے قائل ہیں کہ اگر ہم سنی اسکول آف تھاٹ کی بات کریں، اگر وہ اس کے قائل ہیں کہ جو ہے یہ ایس آر ایس جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور پھر کسی ایک عالم کا فتویٰ کوٹ کرنا، تو یہ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی۔ یہ ابھی ہم نے جب اس فالسی کو پڑھا تھا تو ہم نے وہ جو کرائٹیریا کو دیکھا تھا، ان میں جو پوائنٹس تھے اس کرائٹیریا میں، کہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر ایک ماہر ایک رائے پیش کر رہا ہے اور اس کے کیلیبر کے، اس کے جو پیئرز ہیں، اس کے جو اسی فیلڈ کے دوسرے ماہرین ہیں، وہ زیادہ تر اس سے اختلاف رکھتے ہیں، تو پھر اس ماہر کی رائے کو کوٹ کرنا یہ آرگومنٹ فرام اتھارٹی ہے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اوریجنل آرگیومنٹس پروڈیوس کریں، یعنی میں ماہر کی رائے کیوں کوٹ کرتا ہوں؟ میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ اس فیلڈ میں مہارت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کیس میں اگر رسپونڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کی آرگیومنٹ کو سنا جائے، ان میں وزن ہو، تو شیخ طنطاوی یا خمینی صاحب کے فتووں کے بجائے وہ اوریجنل آرگیومنٹس پیش کریں کہ ٹھیک ہے یہ آرگیومنٹس ہے قرآن و حدیث کے، اور بنا کسی اتھارٹی کو اپیل کیے ہمیں کنونس کریں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ عدالت بھی اسی لیے لگائی ہوئی ہے، اور ججز بھی اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اگر اوریجنل آرگیومنٹ پریزنٹ کیا جائے تو بالکل بات سنی جائے گی۔ لیکن اگر آپ سنی اسکول آف تھاٹ کی بات کریں تو ایک بہت بڑی جو میجورٹی ہے وہ اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح کی اپروچ سے کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو تو یہ فتویٰ شاپنگ اس کے لیے ایک ٹرم ہے جو ڈیروگیٹری ٹرم ہے کہ بھائی آپ نے اگر کچھ ثابت کرنی ہے تو آپ فتویٰ شاپنگ جو ہے سے ثابت کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ایک فتویٰ اٹھا لیں جو آپ کے حق میں ہے اور باقی سب کو اگنور کر دیں۔ اگر یہی اصول اپنایا جائے تو کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر فیلڈ میں آؤٹ لائرز ہوتے ہی ہیں۔ اگر آپ میری دوسری فیلڈ کی بارے میں بات کریں، ایسٹرو فزکس اور کاسمالوجی، اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کائنات کا وجود کیسے ہوا، کس طرح سے ایولیوشن ہوئی، تو میں آپ کو انفلیشنری ماڈل کے بارے میں بتاؤں گا جو بگ بینگ ماڈل کے ایکسٹینشن ہے۔
لیکن آپ کو بہت ہی کم تعداد میں آؤٹ لائرز ایسے مل جائیں گے جو اپنے فزکس کے کام کے لحاظ سے بھی جانے مانے جاتے ہیں، اور لیکن وہ بگ بینگ ماڈل سے، انفلیشنری ماڈل سے، بگ بینگ سے تو نہیں، انفلیشنری ماڈل سے وہ اختلاف کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے ہمارا کائنات کی ارتقاء کو بیان کرنے کا، یہ ماڈل ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں ان کی رائے کو اگر فرض کریں، میں خود کاسمالوجسٹ نہیں ہوں، تو اور اگر مجھے ثابت کرنا ہے اپنا نقطہ نظر، تو میں کسی ایک فزسسٹ کی رائے کو نہیں پیش کر سکتا۔ میں نے اگر پیش کرنا ہے تو میں پھر پیش کروں گا زیادہ تر فزسسٹ کی رائے۔ اب اگر میں اس ایک فزسسٹ کی رائے پیش کر دیتا ہوں اور یہ تاثر دیتا ہوں کہ بھئی تمام فزسسٹ اس سے اگری کرتے ہیں، تو یہ غلط بیانی بھی ہے اور آرگیومنٹ فرام اتھارٹی بھی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ فلسفی کو لے لیجیے، ایک نقطہ نظر ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹافزیکل سولپسزم، جو یہ کہتا ہے کہ مائنڈ انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس جو ہیں، جیسے فار ایگزامپل میرے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں، ان کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ حقیقی وجود صرف میرے جو ہے مائنڈ کا ہے، صرف میری ذات کا ہے، اور اس کے علاوہ جو میری ذات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ تو اب اس کو ماننے والے کتنے ہیں؟ اس کو ماننے والے جو ہیں آپ کو ایک آدھا بندہ آرام سے مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ مس کرسٹین لیڈ فرینکلن، جو ایک لاجیشن تھی خاتون، انہوں نے برٹرنڈ رسل کو خط لکھا تھا 1948 میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں جو ہوں یہ میٹافزیکل سولپسزم کو مانتی ہوں۔ تو برٹرنڈ رسل کو بڑی حیرانگی ہوئی تھی اس بات پہ کہ بھئی ایک لاجیشن اس طرح کی نظریے کو مانتی ہے۔ تو اب اگر فرض کریں، اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعی مائنڈ انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں، اور میں ایک فلاسفر کی رائے کو کوٹ کروں اور کہوں کہ ٹھیک ہے، بس میں ڈیبیٹ جیت گیا یا میں نے اپنا نقطہ نظر ثابت کر دیا، تو میں نے اپنا نقطہ نظر ثابت نہیں کیا، کیونکہ میں خود تو ایکسپرٹ ہوں نہیں، فرض کیجیے فلاسفی پہ، اور میں جو ہوں وہ کس کی رائے کو پیش کروں؟ کسی ایک فلاسفر کی رائے کو پیش کروں۔ تو اسی لیے یہ جو آرگیومنٹ فرام اتھارٹی ہے، یہ اس کانٹیکس میں فیلسی ہے، اس کیس میں فیلسی ہے، کیونکہ اس سے آپ پھر کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں آپ فیلڈ اٹھائیے، میں آپ کو ان کے آؤٹ لائرس کے بارے میں بتاتا ہوں، جو 1 2 3 4 علیحدہ بیٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو کنٹمپریری تھاٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر خود اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو مجھے ان آؤٹ لائرس کو لے کے آرگیومنٹ بلڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں کہ مجھے اس فیلڈ کے بارے میں اس کا مطالعہ کروں اور پھر جو ہے اوریجنل آرگیومنٹس بلڈ کروں، اگر میں کر سکتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرنا اور اس کے بعد اوریجنل کیس پریزنٹ کرنا، اور ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی ایکسپرٹیز کم از کم فارمل ایکسپرٹیز تو آپ کے پاس نہیں ہوگی، لیکن جو ہے انفارمل ایکسپرٹیز ضرور ہوگی، کیونکہ آپ نے خود کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ دوسری فیلڈ کو ماسٹر کیا ہے۔ اس کیس میں جب آپ آرگیومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے خود پڑھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو جواب دیا جائے تو مجھے دلائل سے جواب دیا جائے، مجھے یہ کہہ کے چپ نہ کرایا جائے کہ بھئی ہم تو ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر رسپونڈنٹس کریں تو ان کی بات میں وزن بھی ہوگا، ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کنفرمیشن بایس ہے ان لوگوں میں کہ جو کچھ ان کو مل جائے، جو کوئی ایک آدھی بات ایسی کر رہا ہو جو ان کے حق میں جاتی ہے، تو وہ پورا کا پورا فتویٰ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، اپنی پریس کانفرنسز میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ فتوے کا بہت بڑا کوانٹم جو ہے ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ اب تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ شیخ الطنطاوی کا فتویٰ جو ہے یہ میری دانست کے مطابق جو ہے وہ ایسا الاؤڈ نہیں کرتا ان لوگوں کے لیے جو صرف سیلف پرسیپشن کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ غلط جسم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اندر مخالف جنس کی روح ہے، اس طرح کے دعوے کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ شیخ طنطاوی نے فتویٰ دیا تھا، یہ لیٹ 1980s کی بات ہے، تو اس وقت جو 2 پارٹیز جو کورٹ میں گئی ہوئی تھیں، کیونکہ ان میں سے جو
ایک لڑکا تھا 19 سال کا سید عبداللہ جو کہ بعد میں سیلی بن گیا. تو جو سیلی کے جو وکلاء تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ فتویٰ جو ہے اس SRS کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے. اس کے برعکس جو وکلاء سیلی کے خلاف کیس لڑ رہے تھے جو یہ ثابت کرنا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اسلام کے خلاف ہے, وہ بھی یہی فتویٰ استعمال کر رہے تھے. اب اگر کوئی ایک عبارت ہے جس کو مختلف طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے تو کسی خاص طریقے کو کہنا کہ یہی ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا, یہ جو چال ہوگی یہ فیلیسی آف ایمفیبولے کا شکار ہوگی. کیونکہ جب ایک عبارت کو مختلف طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو دلائل دینے ہوں گے کہ کسی ایک انٹرپریٹیشن کے حق میں. اگر دونوں ہی پاسبل ہیں تو پھر آپ بنا دلائل دیے کسی ایک کو اختیار نہیں کر سکتے. تو یہی غلطی جو ہے وہ رسپونڈنٹس کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ان کی فتوے کی ہے جو کہ جو کنٹروورشل ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ ان شیخ الطنطاوی کے فتوے کو کچھ ٹیکسٹ اویلیبل ہے ڈفرینٹ آرٹیکلز میں. ان آرٹیکلز کے اگر کومنٹیٹرز کو پڑھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ویگ ہے اور دونوں طریقے سے اسے انٹرپریٹ کیا گیا تھا اس ٹائم بھی جس وقت یہ فتویٰ دیا گیا تھا. تو رسپونڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اوریجنل آرگیومنٹس پیش کریں اور جو ہے وہ ہمیں ثابت کریں کہ ان کی انٹرپریٹیشن اس فتوے کی صحیح ہے. سب سے پہلے ضروری ہوگا کہ اس کا ایکچوئل ٹیکسٹ لے کر آئیں اور پھر جو ہے یہ ثابت کریں کہ ان کی انٹرپریٹیشن اس فتوے کی جو ہے وہ آرگیومنٹس کی بنیاد پہ جسٹیفائڈ ہے.